अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 यानी 159 से होगी। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ु मिन हवलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। तो अल्लाह की रहमत से आप उनके लिए नर्म हो गए, और अगर आप तेज मिजाज सख्त दिल होते तो वो सब आपसे दूर हो जाते। लिहाजा आप उन्हें माफ़ कर दें और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और मामले में उनसे मशवरा करें। फिर जब आप अज़्म कर लें तो अल्लाह के कानून पर भरोसा कर लें। बेशक अल्लाह अपने मुक़र्रर करदा कानून पर भरोसा करने वालों को पसंद करता है। इस आयत में जिंदगी गुजारने और टीम को लेकर चलने का सलीका सिखाया गया है, या कैसे अपने साथ लोगों को इकट्ठा लेके चल सकते हैं, कैसे हम एक साथ मिलकर चल सकते हैं, इसकी तरबियत दी गई है। देखिए, यहाँ पे पहला एक मसला ये है कि जब इंसान से गलती हो जाती है, उसी सूरत में हमें उस ज़हनी तौर पे हमारे यहाँ बोझ शुरू हो जाता है। हम वैसे हमारे किसी से रिश्ते हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ है, लेकिन हमने कुछ या किसी ने उसको कुछ एग्ज़ीक्यूशन के लिए कोई असाइनमेंट दिया, कोई काम दिया, उसमें कोई चूक हो गई, या उसने अपनी इज्तिहादी गलती से, अपनी राय से कुछ गलत या मुख्तलिफ तरीका अख्तियार किया जो गलत हो गया, जिसकी वजह से नताइज गलत हो गए, तो इन तमाम सूरतों में इंसान को तकलीफ पहुंचती है। ये तकलीफ हमारे अपने घर की घरेलू जिंदगी में भी अफराद के साथ में होती है, ये हमारे अपने वर्क प्लेस पे भी अफराद के साथ में होती है, और जिंदगी में जो समाजी जिंदगी जिसे हम कहते हैं सोशल लाइफ, वहां भी इस किस्म की चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंसान के सिलसिले में दूसरे इंसान के दिल में दूरी क्यों पैदा होती है जब कोई तकलीफ पहुंचती है। कुरान मजीद में जिस सियाक में इस आयत का जिक्र है, वहां भी तकलीफ और मसाइल का जिक्र है, लेकिन चूंकि हम कुरान को रोजाना अपनी अमली जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस लिहाज से हम पढ़ते हैं, तो हम उसी लिहाज से इसकी जो हमारी फहम है उसको हम पेश कर रहे हैं कि अगर किसी से गलती हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? कुरान सबसे पहले कहता है फ़अफ़ु अन्हुम। सबसे पहला अपने दिल में उनके गलत होने का ख्याल ही मिटा दो। बिल्कुल अपना दिल साफ कर लो और उनकी तरफ से मुतमईन हो जाओ। इसको आम जिंदगी में हम आम अल्फाज में इस तरह से भी अदा करते हैं, अफ़्व दरगुज़र का मामला करो। बात खत्म हो गई, मामला खत्म हो गया, अब जाने दो, जो भूल चूक हो गई उसको माफ कर दो। दूसरा अमल क्या होना चाहिए ऐसे इंसान के सिलसिले में जिसने गलती की है? उसने जो गलती की है, उस गलती के कोई गलत नतायज हो सकते हैं, उस नतायज से उस इंसान के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। वो प्रोटेक्शन की शक्लें क्या हो सकती हैं? सबसे पहला, द फोरमोस्ट, जिससे हम कह सकते हैं कि अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगना, उससे घबराना कि अल्लाह जो गलती हो गई है उस गलती से आप अफदुल्ज़ा का मामला आप भी करें और इसको जाने दें। और भी प्रोटेक्शन के और भी तरीके हो सकते हैं, किसी ने गलत किया है तो उसकी इस्लाह की जा सकती है अमली तौर पर। तीसरा बहुत अहम पहलू है यहाँ पे, जब किसी इंसान से गलती हो जाती है, हम उसे माफ भी कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में कुदूरत रहती है, कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये वसवसा रहता है कि इसने हमारे हुक्म को नहीं माना, इसलिए ऐसा दिल में जगह कम हो जाती है। और ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुनते भी हैं, नहीं नहीं ये हमारी बात सुनते ही नहीं है, ये हमारी बात मानते ही नहीं है। इंसान जो गलती कर लेता है, उस इंसान को दोबारा से अपने से करीब लाने का भी एक तरीका इस आयत में बताया गया है। करीब लाने के बहुत सारे तरीके हैं। तोहफे तहायफ देना, अलग सलाह कर लेना, खैर खैरियत पूछ लेना, वगैरह वगैरह सोशलाइजेशन के तरीके हैं। यहाँ पे बात कही गई है कि उनसे तुम मशवरा करिए। देखिए, हम सब लोग अपनी जिंदगी में जानते हैं, जब हम किसी से मशवरा लेते हैं तो ये सोच के ही लेते हैं कि वो इंसान उस फला स्पेसिफिक पर्पस में, या जो जो भी सब्जेक्ट हो सकता है वहां पे, उसके पास में तजुर्बा हमसे ज्यादा है, मालूमात हमसे ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छी फहम रखता है। तो जिस इंसान से मशवरा लिया जा रहा है, उस इंसान के दिल में भी ये ख्याल पैदा होता है कि वाकईतन ये जो शख्स मशवरा लेगा ये हमको अपना समझता है, नंबर वन, अपने से ज्यादा तजुर्बेकार समझता है,
اور اپنے سے زیادہ صاحب علم سمجھتا ہے۔ جب اس قسم کے احساسات ہم کسی ایسے انسان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں مشورہ لے کے، جس نے غلطی کی تھی اور اس غلطی کی وجہ سے تھوڑی بہت دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، تو ہم دیکھیں گے کایا پلٹ ہو جائے گی۔ تو گویا کہ نفسیاتی طور پہ بھی اس کو مضبوط کرنا ہے کہ اپنی غلطی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ مکمل ہی وہ ڈیٹیچ ہو جائے، الگ ہو جائے اور اپنی غلطی کے صدمے میں ہی زندگی گزار لے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ ان تین طریقوں کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق بہت مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور زندگی میں سکون ہی سکون ملتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات اسی آیت کے آخری حصے میں کہی گئی ہے کہ جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق، جو اس کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں، جو اس کے عوامر و نواہی ہیں، ان کے مطابق آپ عمل کیے، دل اپنا مضبوط رکھیے کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ کیوں اچھے ہوں گے؟ کیونکہ جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو پسند پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے وہ محبوب اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن ایک چیز کی میں یہاں وضاحت کروں جو ذہن میں آ رہی تھی کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بات کن لوگوں کی ہو رہی ہے۔ یہ جیسا آپ نے کہا ایک گروپ کا ورک تھا، یہ ایک ٹیم ورک تھا جس میں جو چنندہ یا سلیکٹڈ لوگ تھے جن کی سنسیئرٹی اور انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل نہیں تھی، ان سے انجانے میں غلطی ہوئی۔ انہوں نے ایک وقت پہ اپنے کمانڈر کا مشورہ نہیں مانا، حکم نہیں مانا، اور اس غلطی کی وجہ سے وہ نقصان بھی ہوا، جس کو انہوں نے فردر کریکٹ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وہیں ڈکلیئر کیا کہ اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ یہ چیز یقیناً عفو اور درگزر جو ہے ایوائڈ کرنا، یا ایوائڈ نہیں کرنا بلکہ معاف کرنا، لوگوں کی غلطی کو نظر انداز کرنا، یہ چیز بہت اہم ہے، ٹیم ورک کے لیے خاص طور سے اہم ہے۔ لیکن جہاں نظام ایسا ہو کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا کے کوئی جرم اور غلط کام یا گناہ والی بات کرے گا تو وہ چیز دوسری ہو جائے گی۔ کیونکہ مثال طور پہ میں اگر ایک ایسی ایجنسی سے جڑا ہوا ہوں جس کا کام لا انفورسمنٹ ہے، جس کا کام ڈسپلن رکھنا ہے، تو وہاں پہ اگر قانون کو، لاس کو کوئی توڑتا ہے، بریک کرتا ہے، تو وہاں یہ چیز اپلائی نہیں ہوگی کہ ہم درگزر سے کام لیں۔ تو یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ اسپرٹ اچھی ہے، لیکن یہ ٹیم ورک کے لیے ہے، کیونکہ یہاں جو ٹیم تھی جو یہ کام کر رہی تھی وہ ان صحابہ کی تھی جن کے بارے میں قطعاً کوئی شک ہی نہیں تھا کہ ان کی ڈیڈیکیشن یا آنیسٹی یا ان کی سنسیئرٹی پہ کوئی ڈاؤٹ ہو۔ تو بیسیکلی ہم یہ سمجھیں کہ اگر ایک ٹیم ورک ہم کر رہے ہیں ایک جماعت کی شکل میں، جو اکثر ہم کرتے ہیں، جاب پہ بھی کرتے ہیں، اپنی عام زندگی میں بھی کرتے ہیں، تو اس میں اگر انجانے میں کسی سے کوئی چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اس کو ایک دم دھر پکڑنا نہیں چاہیے۔ وی شوڈ ناٹ پاؤنس اپون ہم کہ بالکل جبار کی طرح ایک آ کے اس کی گردن پکڑ لی، بلکہ یہاں یہ صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ کا یہ کرم ہے، فضل ہے کہ آپ نرم واقع ہوئے۔ تو یعنی ایک تو ہم یہ سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج اور دل میں نرمی پیدا کر دی ہے تو یہ اس کی کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ کنسیپٹ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی چیز بھی آتی ہے، جو اس کی رحمت آتی ہے، اس کے پیچھے ہمارے اعمال اس سینس میں ہوتے ہیں کہ اگر ان کو روکنے والی کوئی حرکت ہم نے نہیں کر دی، یعنی ایک پائپ سے پانی آ رہا ہے، اگر ہم نے اس پائپ کو توڑ نہیں دیا تو پانی آتا رہے گا۔ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے اعمال سے یہ رشتہ، یہ تعلق توڑ نہیں دیا، یا زنگ آلود نہیں کر دیا، یا خراب نہیں کر دیا، یا اس میں آبسٹرکشنس نہیں ڈالے، تو رحمت آتی رہے گی۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے جب دل نرم ہوتا ہے۔ اور دوسرا رخ بھی اس کا بتایا کہ اگر ہمارا مزاج تیز ہوگا، سختی ہوگی دل میں، تو لوگ ہم سے دور بھاگیں گے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ٹیم ورک کے لیے بھی اپلیکیبل ہے اور ہمہ وقت زندگی کے لیے بھی اپلیکیبل ہے۔ یعنی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس ہدایت کی روشنی میں ہمیں اپنا دل میں ایک تو نرم رکھنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ مزاج اپنا نرم، اخلاق بلند، جس کو قرآن نے کئی دیگر جگہوں پہ مختلف احکامات کی شکل میں دیا ہے۔ مثال طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جب بولو اچھی بات بولو، قل لعبادی یقولوا التی احسن،
جو آیت ہے بالکل کلیئر حکم ہے کہ ہمیشہ اچھا بولنا ہے، سخت کلامی نہیں کرنی، اور وہ جو جنرل حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا وَأَحْسِنُوا، دوسروں کے ساتھ اچھا کرو، تو اچھا کرنے میں اور اچھا رویہ میں ہمارا اخلاق اور معاملات سب چیز آتی ہے. تو یہ اس چیز کا پلس پوائنٹ تھا یہاں پہ. اور اس کے بعد یہ ہے 2 نقطے اور اس میں جن کو میں پھر سے تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ٹیم ورک ہے تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے فیصلے جو ہوں وہ باہمی مشورے سے ہوں. یہ مومنوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ یہ اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں. مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ برین اسٹارمنگ کہہ لیجیے، یا جب ایک مسئلے پہ بہت سارے دماغ سنسیئرلی کام کرتے ہیں تو امید یہ ہوتی ہے کہ اچھے نتائج ہوں گے، اچھے نتائج نکلیں گے، اور ہر آسپیکٹ کو ڈسکشن میں مشورے میں کور کر لیا جائے گا کہ ایسی سچویشن میں کیا ہوگا، ایسی سچویشن میں کیا ہوگا. تو ایک جیسے کہتے ہیں نا تھریڈ بیئر ڈسکشن، بالکل مفصل قسم کی ڈسکشن، گفتگو ہو گئی، مشورہ ہو گیا. اس کے بعد جس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں پھر اس نتیجے پہ آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور یہ بھروسہ کرنا ہے اللہ پہ کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اللہ کے احکامات کی روشنی میں کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ باہم مشورے سے کیا ہے، کوئی ڈکٹیٹوریل اپروچ نہیں رہی کہ صاحب میں امیر ہوں، میں لیڈر ہوں، میں کمانڈر ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ایسا کر لو. ایک بات آپ دیکھیے گا، the moment we think، ہم جب بھی اس طرح کی کوئی چیز سوچتے ہیں ایون اپنے ورکرز کے ساتھ جاب پہ بھی، تو اس میں پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ورکرز اپنے آپ کو فوراً ڈیٹیچ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس فیصلے میں شامل نہیں، ہم سے تو مشورہ کیا نہیں گیا. تو ان کو وہیں سے آ جاتا ہے کہ اچھا انہوں نے فیصلہ خود کیا ہے تو اب ٹھیک ہے، جو اس کے نتائج ہوں گے یہ بھگتیں گے. تو وہ ایک انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ انوالو نہیں ہوتا. آپ اگر کسی سے مشورہ کر کے کسی ایک چیز کو طے کرتے ہیں اور اس کی بھی رائے اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور اگر اس سے مختلف رائے ہے تو اس کو کنوینس کر دیتے ہیں سمجھا کے، دلیل کی مدد سے، تو اس کیس میں جب سب کام کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں ٹیم ورک ہوتا ہے. کیونکہ ڈیسیزن وہ کسی نے بھی لیا ہو لیکن جب ایک فیصلے پہ پہنچ گئے تو اس کو پوری سنسیریٹی سب لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ جب بھی آپ ڈیسیزن لینے کی کوئی بات ہو، چاہے وہ خاندان کے گھر کے مسئلے ہوں، چاہے جاب کے ہوں، جو بھی پارٹیز انوالوڈ ہیں سنسیئرلی، کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک انا بھی ہوتی ہے اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بات مانی جائے. یہ نفس کا کھیل ہوتا ہے اور یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بہتر ہے، لہٰذا جو ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو مان لیا جائے. ہمیں کسی بھی چیز میں جب مشورے کی نوبت آئے اور ہم مشورے کے لیے پہنچے تو اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، اس معنی میں کہ بھئی میری رائے اس معاملے پہ یہ ہے. اس رائے کو تیار کرنے کے لیے ہمیں غور و فکر اس پہ کرنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں ایک نتیجہ نکالیں کہ بھئی اللہ کے احکامات کے مطابق یہ چیز اس طرح ہو سکتی ہے. اس سے آگے ہمارا کام اس مجلس میں صرف اس بات کو رکھ دینا ہے سمجھا کے دلائل کے ساتھ. پھر اگر لوگ اس سے متفق نہیں ہوتے یا اس سے بہتر کوئی رائے آتی ہے تو مجھے یہ نہ لگے کہ میری انا کو ٹھیس پہنچ گئی، میری بات نہیں مانی گئی، میری بے عزتی ہو گئی، مجھے نیچا دکھا دیا گیا. یہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہی کے لیے قرآن سختی سے منع کرتا ہے کہ گمان مت کرو. بدگمانیوں سے قرآن منع کرتا ہے، بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ کچھ گمان تو ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بدگمان، آپ کو نہیں پتا کہ دوسرا آدمی جب آپ کے اس مشورے سے نہیں ماننا اور دوسری بات کہہ رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے یا کچھ اور سوچ رہا ہے. ہو سکتا ہے سینسیئرلی اس نے بھی آپ ہی کی طرح سوچا ہو اور پھر اپنی رائے رکھ رہا ہے. تو یہ اکوموڈیشن ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ریڈنگ ٹو مچ بیونڈ ورڈس، جو چیز سامنے دکھ رہی ہے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں اس کو بلا وجہ میں سوچ کے اور نیگیٹو چلے گئے. ہم سوچیں یہ تو میری بات کو کاٹنا چاہتا ہے، مجھے نہیں، یہ عام میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے، اس نے میٹنگ میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، میری بات کو نکار دیا. یہ چیزیں نیگیٹو ہیں، یہ ہماری سوچ کی خرابی ہے. اچھا انفیکٹ اگر ایسا ہو بھی تو بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے ہمیں پازیٹیو رہنے کا اور اچھا سوچنے کا اور اچھا گمان کرنے کا، تو ہم ایسا نہ سوچیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کے ان غلط اعمال کی سزا اس کو خود آج یا کل ملے گی. ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے صبر کے ساتھ، کیونکہ جب ہم اپنے ساتھ انسٹنٹ معاملہ نہیں چاہتے، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں اور ڈرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی سزا نہ دے دے، تو ہم اپنے معاملے کو جس طرح ڈیلیٹ چاہتے ہیں کہ امیڈیٹلی میری سزا مجھے نہ آ جائے میرے اوپر، ہم دوسروں کے ساتھ بھی یہ روش رکھیں کہ گنجائش دیں. تو جب مشوروں سے ایک چیز طے ہو جائے تو پھر یہاں اس چیز کو ایمفیسائز کیا گیا کہ پھر تم اللہ پہ بھروسہ رکھو. یعنی پینک ہی نہیں ہونا، آپ کی اسٹریٹجی کے حساب سے جب آپ کام کر رہے ہیں اور امیڈیٹلی کچھ چیز یعنی ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آ رہے تو بھی آپ کو پینک ہی نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ صحیح نتیجے دے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کے احکامات اور ہدایت کے حساب سے ایک لائن چنی ہے، ایک طریقہ سوچا ہے، چنا ہے، اور اس پہ سب کا مشورہ بھی ہے، تو اب ہمیں اسی پہ کام کرنا ہے. تو یہاں یہ بات پھر اسٹرینتھن ہوتی ہے کہ جیسا وہاں پہ کچھ صحابہ سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے یا حکم نہیں مانا تو اس کا نتیجہ بھی بھگتا، تو یہاں یہ بات پھر ایمفیسائز کی جا رہی ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ لیا جائے پھر اس پہ کسی بھی ٹیم کے آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو بنا لیڈر کے حکم کے تبدیل کرے. تو ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس غلطی کو بہت ہی پازیٹیو انداز سے درست کرنے کا طریقہ نہ صرف اس گروپ کو ان لوگوں سے متعلق بلکہ جب تک لوگ قرآن سمجھیں گے اور پڑھیں گے اس وقت انہیں سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن میں جو بھی چیز ذکر کی جا رہی ہے وہ ہدایت کے لیے ہوتی ہے کہ ہم کس طرح اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں. اور قرآن کا انداز یہی ہے کہ وہ جو چیز بھی بتاتا ہے اس کی دلیلیں اور مثالیں ساتھ دیتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو یہاں پہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے قانون کے حساب سے جو چیز ہم طے کرتے ہیں اس پہ پھر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس بھروسے کو پسند کرتا ہے. چلیں آگے چلیں، طارق صاحب وقت ہے ابھی؟ آج یہی رک جاتے ہیں، نیکسٹ سیشن کر لیں گے. بہتر ہے، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.